बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमला व तरकीम का जो कोर्स है या समझ लीजिए क्लासेस है इस मौजू की, उन क्लासेस में से आज इमला व तरकीम की आखिरी क्लास है। इसके बाद इंशाअल्लाह अलामात तरकीम कुछ क्लासेस में आपको पढ़ाए जाएंगे। आज की क्लास में दो मौज़ूआत या दो नुकात जो है आपके सामने उनकी मुख्तसर सी वजाहत की जाती है। पहला मौजू कहलाता है अल-फसल वल वसल। अल-फसल वल वसल, ठीक है। और दूसरा मौजू है इन्ना और अन्ना का हमजा, कि भाई ये इन्ना कब लिखा जाना जरूरी है और अन्ना कब लिखना जरूरी है और कब दोनों तरह लिख सकते हैं। तो ये दो बुनियादी मौज़ूआत हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह फिर अलामात तरकीम की इब्तिदा करेंगे। फसल और वसल, इसके लिए बतौर तमहीद एक बात और फिर उसके बाद एक कायदा जहन में रखिए और उसके बाद हम जाएंगे फिर फसल और वसल की तरफ। तमहीदी तौर पर आप ये बात जहन में रखें कि आपने अरबी इबारत पढ़ते हुए देखा होगा कि बाज कलिमात जो होते हैं वो बाज कलिमात के साथ मिले हुए लिखे होते हैं, और बसा औकात आपने देखा होगा कि बाज कलिमात दूसरे बाज कलिमात से बिल्कुल अलग अलग लिखे गए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसी जो 3 लाइन है इसी में आप देख लें, ठीक। इसमें उलमाउ, अल अरबिया, मवाज़िउ, अभी देखिए इन सबको बिल्कुल अलग अलग लिखा गया है। ज़करा को भी अलग लिखा है, उलमा को भी अलग है लिखा गया है। लेकिन बसा औकात ऐसे होते हैं कि दो दो कलिमात, तीन तीन कलिमात मिलाकर मुत्तसिल लिखे जाते हैं। जैसे बाज़ु, हा में देखिए बाज़ु और हा दोनों को मिलाकर लिखा गया है। बल्कि इस अल अरबिया में देखिए असल तो अरबिया है, अलिफ लाम और अरबिया दोनों को मिलाकर लिखा गया है। मवाज़िउहुमा को देखिए आप, दोनों को मिलाकर लिखा गया है, ठीक है। तो जहां पर मिलाकर लिखा जाता है उरूफ को, उनको अरबी में कहते हैं वसल, और जहां पर अलग अलग लिखा जाता है, फी को अलग लिखा, मवाज़िउन को अलग लिखा, तो इसको कहते हैं फसल, ठीक है। अब कायदा समझ ले, ये कायदा है, ये कायदा बुनियादी तौर पर अगर आपके जहन में आ गया तो इसी कायदे को आगे फसल और वसल की मुकम्मल तफसीलात पर इसको अप्लाई करेंगे। अरबी में कायदा है कि देखिएगा यहां से, मा सह्हल इब्तिदाउ बिही वल वक्फु अलैहि वजब फस्लुहु अन गैरिही फिल किताबा। ये पूरा कायदा है, लिअन्न से छोड़ दीजिए, ठीक है। मा सह्हल इब्तिदाउ बिही वल वक्फु अलैहि वजब फस्लुहु अन गैरिही फिल किताबा। वो तमाम कलिमात जिन कलिमात से किसी भी कलाम या कलिमे की इब्तिदा करना सही हो अरबी में, जिससे इब्तिदा हो सकती हो, एक वल वक्फ अलैहि, और वो कलिमात के जिन पर वक्फ करना भी सही हो अरबी में, तो इन दोनों किस्म के कलिमात को दीगर कलिमात से जुदा जुदा और अलग लिखा जाएगा। ये कायदा है कि वो कलिमात कि जिनसे अरबी में इब्तिदा करना, किसी कलिमे की, जुमले की, सेंटेंस की इब्तिदा करना सही है, या नहीं और उन पर वक़फ़ सही है, तो इन दोनों किस्म के कलिमात को दीगर कलिमात से अलग अलग लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे कलिमात है जिनसे अरबी में इब्तिदा नहीं हो सकती, जिनसे अरबी में आप इब्तिदा नहीं कर सकते, तो उसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, उसको मिलाकर लिखेंगे। इसी तरह वो कलिमात जिन पर अरबी में वक़फ़ करना दुरुस्त न हो, उनको भी अलग अलग नहीं लिखेंगे, उनको भी एक साथ लिखेंगे, ठीक है। ये एक कायदा हो गया उस कायदे का मफहूम मुखालिफ। इसके साथ साथ छोटा सा नुक्ता और भी जहन में रख ले कि जिन कलिमात से अरबी में किसी भी जुमले की इब्तिदा नहीं हो सकती, तो जब इब्तिदा नहीं हो सकती तो उसको अपने से पहले वाले कलिमे के साथ मिलाकर लिखा जाएगा, और जिन कलिमात पर वक़फ़ करना दुरुस्त न हो उन कलिमात को बाद वाले कलिमे के साथ मिलाकर लिखा जाएगा। ये दूसरा कायदा है। तो दो कायदे समझ लीजिए आप। दोनों कायदों को मैं दोबारा बता देता हूं।
وہ تمام کلمات جن سے عربی میں کسی بھی جملے کی ابتدا صحیح ہو اور ان پر وقف بھی صحیح ہو تو ان کو دیگر کلمات سے الگ لکھیں گے، لیکن اگر ان سے ابتدا نہیں ہو سکتی اور ان پر وقف بھی درست نہیں ہے تو پھر ان کو ملا کر لکھیں گے، ایک قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ یہ ہوا کہ جن کلمات سے عربی میں ابتدا نہیں ہو سکتی اس کو اپنے سے پہلے والے کلمے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے، اور جن کلمات پر عربی میں وقف درست نہ ہو ان کو بعد والے کلمات کے ساتھ ملا کر لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو بنیادی قاعدے ہیں۔ اب اس کے بعد آ جائیے فصل اور وصل پر اس کو لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں فصل کو۔ فصل کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا، یہاں پہ علی دو اس میں لکھا ہوا ہے کتابت الکلمہ مفصولۃ عما قبلها وعما بعدها۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے کسی کلمے کو اپنے سے پہلے والے کلمے سے بھی بالکل الگ لکھنا اور بعد والے کلمے سے بھی بالکل الگ لکھنا۔ عربی کے اکثر کلمات اسی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصول یہی ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ کن کن کلمات کو الگ لکھیں گے، اس کے بارے میں نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، ما یصح الابتداء به والوقف علیہ، ایسے کلمات جن سے عربی میں ابتدا بھی ہو سکتی ہے اور ان پر وقف بھی درست ہو، تو اس طرح کے کلمات کو الگ لکھیں گے، جدا لکھیں گے، پہلے والے کلمات سے بھی الگ، دوسرے والے سے بھی الگ۔ یہ ان کی مثالیں دیکھیے، تقریباً کوشش کی گئی ہے کہ سب اس میں جمع ہو جائے۔ 5 مثالیں۔ الاسماء الظاہرہ یعنی ناؤن، نام جو ہوتے ہیں جیسے زید، علم، انسان وغیرہ کر کے، ان کو الگ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو ماقبل والے کلمے اور بعد والے کلمے سے الگ جدا لکھنا ہے، اس کو کسی کے ساتھ متصل کر کے نہیں لکھنا، ایک۔ نمبر 2، افعال، سارے کے سارے افعال۔ افعال ایسے ہیں کہ جن سے ابتدا ہو سکتی ہے نا عربی میں، بالکل ہو سکتی ہے، ان سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے، وقف بھی ان پر درست ہے۔ قرأ، کتبا، ان کو بھی الگ الگ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو جوڑ کے نہیں لکھنا۔ اچھا، اسماء افعال۔ اسماء افعال آپ کو پتہ ہے، نحو کے اندر آپ نے پڑھے ہوں گے کہ وہ اسماء جو ہے تو اسم، لیکن معنی ان میں فعل کا ہے، جیسے ہیہاتا بعودا کے معنی میں ہے، حیہل، اف، آمین وغیرہ کر کے جتنے بھی اسماء افعال ہے ان کو بھی بالکل الگ لکھنا ہے، پہلے والے کلمات سے بھی بعد والے کلمات سے بھی الگ لکھنا ہے، ان کو الگ لکھنا ہے، یہ بات دھیان میں رکھنا۔ نمبر 4، ضمائر منفصلہ، یعنی وہ ضمیریں جو ضمیر منفصلہ ہے، آپ نے پڑھے ہوں گے جیسے ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، اور انت انتما انتن، انا نحن، اور اس طرح ایاکا ایاکما ایاکم، یہ جو بھی ہے ضمائر مرفوعہ ہے یا ضمائر منصوبہ ہے، لیکن جو بھی ضمائر منفصلہ ہے ان کو بھی بالکل الگ لکھنا ہے، پہلے والے کلمے سے بھی بعد والے سے بھی بالکل الگ لکھنا ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، اور ان سب میں ایک کامن بات ہوگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سے ابتدا کرنا صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زمین سے، اور بعض پر وقف کرنا بھی صحیح ہے۔ اچھا، الحروف التي وزعت على حرفين فاكثر، وہ تمام حروف، کلمات نہیں، وہ تمام حروف جن میں 2 یا 2 سے زیادہ حروف ہے، جیسے من 2 حروف ہے نا، میم اور نون، ما، الہ، لیت میں 3 ہو گئے، لام، یا، تا، لیکن، کأن، عن، علا، تو ایسے تمام حروف عربی میں جو 2 یا 2 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی باقاعدہ الگ لکھا جاتا ہے، جیسے کہ حروف عاطفہ ہو گئے، حروف جارہ وغیرہ ہو گئے، ان کو بھی پہلے اور بعد والے سے الگ لکھا جائے گا۔ اب ان تمام کے بارے میں یہ اصول آپ نے پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے، مفصولہ لکھے جائیں گے، الگ لکھے جائیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ کبھی کبھی تو ان کے ساتھ ضمیر مل کر آ جاتی ہے، جیسے مثلا کتبہ ہوتا ہے نا، یا اس طرح کوئی اور ایسی جیسے لاکن کے ساتھ بھی ضمیر آئے تو وہ تو متصل ہو گئے، مل گیا، تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھنا، وہ جو ہے لاکن نہیں ملا، لاکن کے بعد جو ضمیر آئی ہے وہ ضمیر ملی ہے ان کے ساتھ، ان کو کسی کے ساتھ نہیں ملانا ہم نے، وہ ان کے ساتھ مل گئی تو ٹھیک ہے، اس کی بات اگلے اس میں آ رہی ہے، وصل میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو کسی کے ساتھ نہیں ملانا۔ اب دیکھتے ہیں ہم وصل کو۔ وصل کا کیا مطلب تھا؟ وصل کا مطلب یہ تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو ایک کلمہ بنا دینا، یعنی ملا کر لکھ لینا،
جیسے مثال کے طور پر لا سیما ہے، یہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ الگ لکھا گیا ہے، اس ذرا اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو دیکھیے وجعلتہم یا وجعلتہم، دیکھیے اصل میں جعلتو اور ہم الگ الگ تھے، دونوں کو ملا کر ایک کر دیا، متصلا کنیکٹڈ لکھ دیا، ٹھیک ہے. اور اس کے جو قاعدہ تھا اس قاعدہ کا یہاں تجزیہ کیا گیا ہے ٹکڑے کر کے، کہ کس قسم کے کلموں کو ملا کر لکھیں گے. نمبر 1 ما لا يصح الابتداء به، جن سے عربی میں ابتدا نہیں ہو سکتی، اور ما لا يصح الوقف علیہ، اور جن پر عربی میں وقف بھی درست نہیں ہے. اب دونوں حالتوں کو الگ الگ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ساری مثالیں ان کی ہے جن سے عربی میں کلمات کی ابتدا نہیں ہو سکتی. ان کلمات سے عربی میں کسی بھی سینٹینس یا جملے کی ابتدا نہیں ہو سکتی. نمبر 1 وہ ضمائر بارزہ متصلہ، یعنی وہ ضمیریں جو متصل ہو کے آتی ہے، جیسے آتا ہے نا یا، نہ، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یہ سارے ضمائر متصلہ ہے، ٹھیک ہے. تو خواہ یہ اسم کے ساتھ مل کر آ جائے، فعل کے ساتھ مل کر آ جائے، حرف کے ساتھ آ جائے، جس کے ساتھ بھی آ جائے، لیکن یہ بھی متصل ہو کر آئے گی اپنے سے پہلے والے اس کے ساتھ. مالا یصح الابتداء به کے بارے میں اصول یہی تھا کہ ان کو اپنے سے پہلے والے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. جیسے کتابی میں یا کو کتاب کے ساتھ لکھنا، کتابنا میں نا کو کتاب کے ساتھ لکھنا، کتبتو میں تو کو کتب کے ساتھ لکھنا، کتبنا الیکم میں کم کو الہ کے ساتھ لکھنا. تو ان سب کو پچھلے والے کے ساتھ ملا دیا. اب آپ کہیں گے پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ الہ کو نہیں ملائیں گے، تو الہ کو یہاں نہیں ملایا گیا، یہاں کم کو الہ کے ساتھ ملایا گیا ہے، تو ممکن ہے ایسا ہو جاتا. نمبر 2 کافی خطاب، آپ کو پتہ ہے نا، جیسے ذالکہ، ذاکہ، تلکہ، اولئک، ان سب میں جو کافی خطاب ہے ان کو بھی ملا کر لکھیں گے پہلے والے کے ساتھ. تائے تانیث، فعل ماضی کے اندر جو تائے تانیث ہے، جیسے کتبت، قرأت، ان سب میں جو تائے تانیث ہے اس کو بھی کتبہ کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. اسی طرح نونی تاکید ثقیلہ اور نونی تاکید خفیفہ دونوں کو بھی پچھلے والے فعل کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. لأکیدن، تاکید ثقیلہ، نون کو ملا کر لکھیں گے، اور لأفعلن، نون کو ملا کر لکھا، ٹھیک ہے، نون خفیفہ ہو گیا، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک اور مثال بھی ہے، جیسے اکتبن واجبکا، کہ تم سب جو ہے اپنی واجبات یا واجب منزلی ضرور لکھو. تبرعا لہذا المشروع وغیرہ. تو بہرحال نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کو بھی پچھلے والے فعل کے ساتھ ملا کر لکھنا ہے. نمبر 5 تثنیہ کی علامت. آپ کو پتا ہے تثنیہ کی علامت حالت رفع میں الف اور نون ہے، اور حالت نصبی اور جری میں واو اور نون اور یا اور نون ہے. تو ان کو بھی پچھلے والے اسم کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. جیسے معلم مفرد ہے، اس کا تثنیہ آتا ہے معلمان یا معلمین، یا اور نون کے ساتھ. اسی طرح جمع مذکر سالم کی جو علامت ہے واو اور نون اور یا اور نون، جیسے معلمون اور معلمین. بلکہ جمع مؤنث سالم کی جو آخر میں جو تا آتی ہے لمبی، اس کو بھی علماء ملا کر لکھتے ہیں مسلمات. یہ جو تا ہے یہ بھی ملی ہوئی ہے، مسلمات مکمل ایک لفظ ہے، الگ الگ جدا جدا نہیں. تو بہرحال یہ 5 مقامات تھے جن سے عربی میں ابتدا نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو پچھلے والے کلمے کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے. اور یہ سارے ایسے ہیں کہ اگر آپ کی ایک نظر گزری بھی ہے تو جب بھی انسان دیکھے، انسان کو ان اصولوں کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن لکھتا انسان عمومی طور پر ایسے ہی ہے جن کا عربی کے ساتھ تعلق ہو، وہ ایسے ہی لکھتا ہے. کوئی ایسے نہیں لکھتا کہ معلم کو الگ لکھے اور واو نون کو الگ لکھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اصولوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. دوسری حالت تھی ما لا يصح الوقف علیہ، وہ کلمات کہ جن پر وقف درست نہیں ہوتا. عربی میں جن کلمات پر وقف درست نہیں ہوتا تو ان کو بعد والے کلمے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. ان کو کس کے ساتھ لکھیں گے؟ بعد والے کلمے کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. مثال کے طور پر ابھی اس کی دیکھیے گا مثالیں. سب سے پہلے ہے الف لام تعریفی، ٹھیک ہے. الف لام جو تعریف کے لیے آتا ہے، معرفہ بنانے کے لیے، اس کو بعد والے کے ساتھ ملائیں گے. جیسے الکتاب میں کتاب کے ساتھ الف لام لگا دیا، الامام میں امام کے ساتھ الف لام لگا دیا. تو الف لام کو بعد والے کے ساتھ کیا کر دیا؟ ملا کر لگا دی، لکھ دیا. اسی طرح الحروف المفرد وضعا، پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ حروف جو 2 یا 2 سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو، من، علی، فی وغیرہ، ان کو تو الگ لکھنا ہے. لیکن جو حروف ایک حرف پر مشتمل ہے ان کو ملا کر لکھیں گے. جیسے بائے جارہ، لام جر، تائے قسم، فائے عطف وغیرہ. جیسے بالوالدین کو با کو ملا کر لکھا کہ نہیں، لہو میں لام کو دیکھیے، تواہ میں تا کو دیکھیے، فقال میں فا کو دیکھیے.
یہ سارے فا تا لام یہ سارے ایک ایک حرف والے ہیں. تو جب ایک حرف والے ہیں تو ان کو بھی بعد والے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ملا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 مرکبی مزجی. مرکبی مزجی کا جو پہلے والا کلمہ ہوتا ہے وہ صدر مرکب المزجی. آپ کو پتا ہے مرکب مزجی کی تعریف آپ نے پڑھی ہوگی. اس مرکب منصرف بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی کل کلمۃ رکبت مع ما بعدها ترکیبا مزجیا، کہ ہر وہ کلمہ جس کو بعد والے کلمے کے ساتھ ترکیبی مزجی کے طور پر جمع کیا گیا ہو، یعنی دو الگ الگ اسم ہو اور دونوں کو ملا کر ایک نام بنا دینا، اس کو کہتے ہیں مرکب مزجی یا مرکب منصرف. جیسے حجر موت، بعل بکا الگ الگ تھے نا، بعل اور بک. سیبا وے الگ الگ تھے. ٹھیک ہے. یہ حجر اور موت الگ الگ تھے، سب کو ملا کر ایک نام بنا دیا، تو اب ان کو ملا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. بعل بکا کو سیبوے کو سب کو ملا کر لکھنا ہے. اچھا جی. نمبر 4 یہ بھی بڑا اہم ہے. 3 سے لے کر 9 تک کا جو عربی کا عدد ہے نا، 3 4 5 6 اور 7 8 اور 9، یہ جو 3 سے لے کر 9 تک کے ہیں، ان کے بعد جب 100 کا لفظ آ جائے، 100 کا لفظ آ جائے 100 کا، تو ان دونوں کو ملا کر لکھا جاتا ہے. یعنی 3 سے لے کر 9 والے کو بعد والے 100 کے ساتھ ملا کر لکھیں گے. جیسے 300 900 400 500 اس طرح کر کے تو ملا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سلاسو کو الگ 100 کو الگ بھی لکھتے ہیں، لیکن وہ اصولوں کے خلاف ہے. اصل اصول یہی ہے کہ دونوں کو ملا کر لکھنا. ٹھیک ہے. نمبر 5 وہ تمام ظروف جن کے ساتھ کلمہ از آ جائے اور وہ ظروف جو ہے ان پر تنوین ہو. نہیں، کلمہ از پر تنوین ہو، کلمہ از پر تنوین آ جائے. جیسے یوم ظرف ہے نا، یوم، اب اذن آ گیا، اذن تنوین کے ساتھ، تو یوم اذن دونوں کو ملا کر لکھنا ہے. حینا ظرف ہے تو اذن آ گیا آخر میں، تو دونوں کو ملا کر لکھنا ہے، حینا اذن. عندہ ظرف ہے تو اذن آ گیا تو اس کو بھی ملا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اذن جب بھی آ جائے یوم حینا عندہ وغیرہ سے پہلے، تو اس یوم حینا وغیرہ کو بعد والے اذن کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ملا کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا الفصل اور الوصل. اب دوسرا موضوع ہے انا اور انا کا حمزہ. ویسے تو یہ بڑا ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن یہاں میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کو بنیادی مقامات آپ ذہن میں رکھ لیں تو بس کافی ہے. ٹھیک ہے. کہ دیکھیے کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر انا لکھنا واجب ہے، یعنی الف کے نیچے زیر لکھنا واجب ہے. نمبر 2 وجوب فتحہ. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر انا لکھنا واجب ہے، یعنی الف کے اوپر زبر حمزہ لکھنا ضروری ہے. اور جواز الامرین. اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آپ ان لکھے یا ان لکھے دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. تو ان بعض مقامات پر واجب ہے لکھنا، بعض مقامات پر ان لکھنا واجب ہے، اور بعض مقامات پر دونوں کی اجازت ہے. اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مواضع وجوب کسر حمزہ ان، یعنی ان لکھنا جہاں پر ضروری ہے وہ مقامات جہاں پر الف کے نیچے زیر لکھنا ضروری ہے. پہلا مقام اذا وقعت في ابتداء الكلام حقیقتا او حکما. ٹھیک ہے. تو پہلا مقام جہاں پر ان لکھنا ضروری ہے یہ وہ ہے کہ جب ان کسی بھی کلام کے بالکل شروع میں آ جائے، حقیقی معنوں میں شروع میں آ جائے یا حکمن شروع میں آ جائے. حقیقی معنوں میں شروع میں آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی بھی کلمہ نہ ہو. انا فتحنا لک، انا اعطیناک، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وغیرہ وغیرہ. یہاں پر ان سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں حقیقتاً ابتداء. یا ان سے پہلے کوئی ایسا حرف آ جائے جس کو کہتے ہیں الائی استفتاحیہ، یہ اللہ جو تنبیہ کے لیے آتا ہے نا، تو یہ اگر آ جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی ان شروع میں ہے. الا ان اولیاء اللہ الا انهم هم المفسدون الا انهم من افکهم لا یقولون. ٹھیک ہے. تو یہ الا وغیرہ جو ہے اس کی وجہ سے بھی ان حقیقتاً تو شروع میں نہیں ہے لیکن حکمن شروع میں ہے. تو بہرحال پہلا مقام کیا ہوا؟ ان جب کسی بھی کلام کے بالکل شروع میں آ جائے. نمبر 2 یہ بھی بڑا اہم ہے، ان جب بھی قول کے فعل کے بعد آ جائے، قال یقول قولا، قلت قیلا، یعنی مطلب لفظ قول سے جو بھی فعل بنا ہے اس کے بعد جب ان آئے گا تو وہ ان ہوگا، ان نہیں ہوگا.
قال انی عبد اللہ، قال انی بریء منک، قال انی لعملکم، قل ان ھدی اللہ هو الہدی. یہاں پر بھی قل ہے، کیوں؟ یہ بھی قول سے بنا ہے. تو بہرحال قول سے بنا ہوا کوئی بھی فعل ہو، فعل ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، کچھ بھی ہو، مجہول ہو، معلوم ہو، اس کے بعد جو آئے گا وہ ان ہوگا. اچھا، حمزہ کے زیر کے ساتھ، یعنی کہ الف کے نیچے زیر ہوگا، حمزہ ہوگا. اچھا جی، نمبر 3، جملہ حالیہ کے شروع میں جب آ جائے، یعنی آپ کو پتہ ہے، آپ نے صرف نحو کے اندر آپ نے پڑھا ہے کچھ ایک جملہ حالیہ ہوتا ہے واو حالیہ کے بعد. تو اس واو حالیہ کے بعد جو جملہ حالیہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے بالکل شروع میں اگر آئے گا تو وہ کیا بنے گا؟ ان آئے گا. مثلا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. یہاں واو حال کے لیے آیا ہے، اس حال میں کہ ایک مومنین کے ایک فریق جو ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ جملہ حالیہ کے شروع میں ان آیا ہے، اس سے زیادہ آسان مثال یہ دیکھیے، جئتک وإنی لیملؤنی الفرح، میں تیرے پاس آیا اس حال میں کہ میں بہت خوش ہو گیا تھا، یا خوشی نے مجھے بھر دیا تھا. تو یہاں پر بھی واو حالیہ ہے، تو واو حالیہ کے بعد جو جملہ شروع ہو رہا ہے وہ ان سے شروع ہو رہا ہے، تو وہ بھی ان ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تیسرا مقام. نمبر 4، موصول اور صلہ میں صلہ کے بالکل شروع میں جو آتا ہے وہ بھی ان آئے گا. آپ کو پتا ہے نا عربک میں موصول، آپ کو پتا ہے الذی، اللذانی، اللذینی وغیرہ کر کے جو اسماء موصولہ ہے، اسماء موصولہ کے بعد والا جملہ کہلاتا ہے صلہ. تو اس صلہ کے شروع میں جو آئے گا وہ بھی ان ہوگا. مثال کے طور پر وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، ما موصولہ ہے اور ان اب صلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو صلہ کے شروع میں ان آئے گا. اس سے بھی زیادہ آسان مثال یہ دیکھیے، حضر الذی انہ لیحفظ القرآن الکریم. الذی کے بعد ان، الذی موصول اور ان صلہ شروع ہو رہا ہے تو صلہ کے شروع میں ان آ جائے گا. جاء الذی انہ فاضل، تو الذی کے بعد ان آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح اب بعد میں اللتی کے بعد آ جائے اللذانی، اللتانی، الذین، اللاتی، اللائی، من وغیرہ، یہ سارے اسماء موصولہ کے بعد جو آئے گا وہ ان ہوگا. نمبر 5، صفت کے شروع میں. آپ کو پتا ہے کہ عربک میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے موصوف اور دوسرا ہوتا ہے صفت. تو موصوف کے بعد صفت اگر شروع ہو رہا ہے ان سے تو وہ بھی ان ہوگا. مثلا احببت رجلا انه ليتقي الله، یہ ان ہی پورا جملہ مل کر رجلن کی صفت ہے تو اس لیے ان ہوگا. جاء رجل انه يحفظ کتاب اللہ، تو اب انه سے آخر تک یہ صفت ہے رجلن کی، یہ بھی ان سے شروع ہوگا. نمبر 6، آپ کو پتا ہوگا قسم کے لیے بعض الفاظ آتے ہیں جیسے واو قسمیہ وغیرہ. تو قسم کے بعد جو جواب قسم کا جملہ ہوگا تو اس جواب قسم کے شروع میں ان ہوگا، اور بشرط کہ اس کی خبر پر لام ہو. جیسے یاسین والقرآن الحکیم، یہ قسم ہے، والقرآن الحکیم واو قسمیہ اس پہ داخل ہے نا، قسم ہے. اب قسم کا جواب قسم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، انک لمن المرسلین. اب جواب قسم کے شروع میں ان ہے، کیوں؟ اس کی خبر پر لام موجود ہے، لمن المرسلین. ان والعصر قسم، ان الانسان لفی خسر. تو دو باتیں ہو جائے گی، ایک تو یہ کہ جواب قسم کے شروع میں ان ہو اور اس کے خبر پر لام موجود ہو. نمبر 7، افعال قلوب کے بعد آ جائے ان اور اس کے خبر پر بھی لام ہو تب بھی آئے گا. آپ کو پتا ہے نا افعال قلوب خاص افعال ہے، جیسے کہ علم تو بھی ان میں سے ایک ہے. تو ان کے بعد اگر آئے گا کیا نام ہے ان، اور ان کی خبر، دوسری بات یہ کہ ان کی خبر پر جو ہے لام بھی ہو، تو ایسی صورت میں اس کو ان نہ لکھیں گے، ان نہیں لکھیں گے. مثال کے طور پر واللہ یعلم، یعلم افعال قلوب میں سے انک لرسول، تو دیکھیے لرسول میں لام ہے اور انک، تو یہاں پر یعلم کے بعد ان ہوگا بشرطی کے بعد والے پر لام ہو. علمت انک لکریم. ٹھیک ہے، اگر لام پر خبر، اگر خبر پر لام نہیں ہے تو پھر ان آئے گا. علمت انک سافرت، اب یہاں ان آیا، کیوں؟
اس لیے کہ ان کا جو آخر میں سافرتا ہے اس پر لام نہیں ہے. جب اس پر لام نہیں ہے تو ان کو ان لکھیں گے, اب اس کو ان نہیں لکھیں گے. افعال قلوب آپ کو پتا ہے, علم, علمت, رأیت, وجدت, ظننت, حسبت, زعمت وغیرہ, یہ سارے افعال قلوب ہے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ ان کے بعد جو آئے گا ان, وہ ان ہوگا بشرطی کہ خبر پر لام ہو. ظرف کے بعد جب آئے گا تو وہ بھی ان ہوگا, جیسے از, حیث وغیرہ, جیسے جلست حیث انک جالس, یہ جالس ہے, ٹھیک ہے. حیث کے بعد آیا, از کے بعد جیسے وعدتک اذ انک مریض, ٹھیک ہے. اسی طرح کلا, یعنی جب ان سے پہلے کلا آ جائے تو اس کلا کے بعد بھی ان آئے گا. مثال کے طور پر کلا ان کتاب الفجار, کلا ان الانسان, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 9 مقامات ہیں جہاں پر ان لکھنا ضروری ہے. اب یہاں سے دیکھیے گا کہ وہ مقامات جہاں پر ان کو لکھنا واجب ہے, یہاں ان لکھا گیا, یہ غلطی سے ہے, ان لکھنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. یہاں یہ قاعدہ لکھا گیا, اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. بہرحال ہم ان مقامات کو دیکھتے ہیں. پہلا مقام تو یہ ہے کہ جب یہ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بنے, جیسے سرنی انکا بارکم بأہلکا, تو اب ان جو ہے یہ مشبہ بالفعل, کاف ضمیر اس کا اسم, اور بارکم بأہلکا یہ اس کی خبر. تو یہ اب ان اپنے اسم و خبر سے مل کر سر کے لیے فاعل ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ ان کسی فعل کے بعد آ جائے اور مکمل ان جو ہے اپنے اسم و خبر سے مل کر فاعل بن رہا ہو تو تب بھی ان لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو درمیان میں آیا. ویسے علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان جو ہے وہ موسٹلی شروع میں آتا ہے اور ان درمیان میں آتا ہے. تو یہاں یہ درمیان میں ہے, دیکھیے سرنی فعل کے بعد آیا ہے, کلمے کے درمیان میں, تو اس لیے ان آ جائے گا. اسی طرح ان اگر نائب فاعل کے موقع پر آ جائے تو بھی, جیسے علم انکا کوفئت, اب علم فعل مجہول ہے تو ان آئے گا. خلاصہ اس دوسرے نمبر کا یہ ہے کہ فعل مجہول کے بعد جو آئے گا وہ ان ہوگا. جیسے عرف ان الخبر, علم انکا اوحی الی انہ, اوحی بھی مجہول ہے, تو فعل مجہول کے بعد جب نائب فاعل آئے گا تو وہ بھی ان ہوگا. مفعول بہ, اگر ان اپنے اسم خبر سے مل کر مفعول بہ کے مقام پر آیا ہے تو بھی آئے گا. جیسے علمت انک فزت بالجائزہ, اب علمت فعل فاعل ہے اور انکا ان مشبہ بالفعل, کاف اس کا اسم, فزت بالجائزہ یہ مکمل اس کی خبر ہے, تو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر علمت کے لیے مفعول ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی مفعول کے مقام پر جب آئے گا تو وہ بھی ان ہوگا. مبتدا کے مقام پر آئے گا تو بھی ان ہوگا. جیسے عندی انک فاضل, عندی خبر مقدم ہے, انک فاضل مبتدا ہے. من شدت حیائه انه لم يرفع رأسه, من شدت حیائه بخبر مقدم ہے اور انه لم يرفع رأسه یہ جو ہے وہ ہے مبتدا مؤخر. تو بہرحال جب یہ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر مبتدا کے مقام پر آ جائے تو بھی ان ہوگا. لو یا لولا کے بعد آ جائے تو بھی ان ہوگا. لو اور لولا کے بعد, جیسے فلولا انه كان من المسبحين, لولا کے بعد لو ان لنا کرة فنكون من المؤمنين, ٹھیک ہے. لو انکم تتوکلون علی اللہ. بہرحال تو لو اور لولا کے بعد ان لکھیں گے. ان تقع خبرا عن اسم معنى غیر قول, اچھا جی, دیکھیے کسی ایسے اسم کے لیے خبر بن رہا ہو یہ انا جو قول نہ ہو. قول یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا, اگر آپ یہ کہیں گے, دیکھیے یہاں مثال دیکھیے, اعتقادی مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے یہ کیا ہے, مبتدا ہے, اور انک صادق یہ خبر ہے. تو یہاں ان خبر بن رہا ہے اعتقادی کے لیے اور اعتقادی اسم ہے, تو یہاں ان ہوگا, ٹھیک ہے. تو کسی بھی اسم کے لیے جب ان خبر بن رہا ہو تو وہاں پر ان ہوگا. لیکن اگر یہ قول ہوتا, مثلا آپ یوں کہتے قولی, تو پھر کیا ہوتا یہاں ان نہ ہوتا, کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قول کے بعد ان آتا ہے. تو قولی انک صادق, ظنی انہ موجود تو ٹھیک ہے, لیکن قولی انہ پھر انہ موجود ہوتا, یہ غیر قول سے اسی کی طرف اشارہ. نمبر 7, حرف جر کے بعد جو آئے گا, با حرف جر کے بعد, ذالک بان اللہ, ذالک بانہم وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. نمبر 7, مضاف الیہ ہو, یعنی اضافت کی وجہ سے وہ مجرور ہو. مثال کے طور پر وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, تو مثل مضاف ہے,
ما سے لے کر آخر تک یہ سارا کیا ہے؟ بتاویل مصدر کے ہو کر مثل کے لیے مضاف الیہ ہے نا، تو جب مضاف الیہ کے مقام پر آیا ہے تو ان لکھا جائے گا، کیونکہ یہ اصل میں اس طرح ہے مثل نطقکم۔ اچھا نمبر 9 افعال قلوب جو ہم نے پڑھے تھے، رأیتو، ظننتو، حسبتو، زعمتو وغیرہ، علمتو، عرفتو، اس کے بعد آ جائے لیکن خبر پر لام نہ ہو، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پیچھے، خبر پر اگر لام نہیں ہوگا تو جیسے علم یعلمو، اب دیکھیں یعلمو افعال قلوب میں سے ہے، اب اس کے بعد ان آیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد دیکھیے خبر پر لام نہیں ہے، من یحادد اللہ ورسولہ نہیں ہے بھائی، من یحادد اللہ پر، وعلمو اب یہ بھی یا اس کو دیکھ لیجئے، یحسبو، اب یحسب حسب یحسب افعال قلوب میں سے، اس کے بعد ان آیا، تو اب ان ہے کیوں؟ ما لہو اخلدا، کیونکہ یہاں پر اس کی خبر پر لام نہیں ہے، تو جب افعال قلوب کے بعد آ جائے اور خبر پر لام نہ ہو تو بھی ان نہیں لکھیں گے بلکہ ان لکھیں گے۔ اچھا جب معطوف ہو کر آ جائے یا بدل ہو کر آ جائے یہ بھی ہے، اس کو بھی مثال کے طور پر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم، دیکھیے واو عاطف ہے نا، تو واو عاطفہ کے بعد جو آئے گا وہ بھی ان ہوگا۔ بہرحال یہ مقامات ہیں۔ اچھا 4 مقامات ایسے ہیں تقریباً، ہاں 4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انا اور انا دونوں لکھ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ اختیار ہے۔ نمبر 1 اذا فجائیہ کے بعد آ جائے، یعنی وہ اذا جو کس کے معنی کے لیے آتا ہے؟ اچانک، ایک ہوتا ہے اذا جب کے معنی کے لیے، اور ایک اذا آتا ہے عربی میں اچانک کے لیے نا، یعنی جو فجاعتن کسی چیز کے اچانک ہونے کو بتاتا ہے، تو اس کے بعد جو آئے گا اس کو انا ان دونوں لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر استيقظت، میں نیند سے جاگا، فاذا ان الشمس طالعة، تو میں نے اچانک دیکھا تو سورج طلوع ہے، اب اس کو آپ ان بھی لکھ سکتے ہیں ان بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح خرجت، میں نکلا، اچانک جو ہے دیکھا تو بارش شروع ہو برس رہی ہے، تو اذا کے بعد جو آیا ہے ان بھی لکھ سکتے ہیں ان بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جب ان جو ہے یہ جواب قسم میں آ جائے اور خبر میں لام نہ ہو، اگر خبر میں لام ہو تو پھر تو ان لکھیں گے، جیسے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، اب وہاں پر لام موجود ہے تو ان ہے، لیکن اگر لام نہ ہو تو ان دونوں لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقسمو، چلے جی یہ تو قسم ہو گیا، ان الباغی ہالکن، دیکھیے اب یہاں ہالکن خبر ہے، ان کا اس پر لام نہیں ہے نا، لہالکن نہیں ہے، تو آپ اس کو ان بھی لکھ سکتے ہیں ان بھی، ان الباغی ہالکن، یہ بھی ٹھیک ہے۔ 2 مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقامات فائل جزائیہ کے بعد جو آئے گا اس کو ان دونوں لکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے نا فا جزا کے لیے بھی آتا ہے نا، کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں بدلہ ہی ملے گا، بدلہ اور جزا کے لیے جو فا یوز ہوتی ہے، یعنی شرط کے بعد جو جزا آتی ہے اس پر جو فا آئے گی اس فا کے بعد۔ مثال کے طور پر دیکھیے کتب ربکم علی نفسی انہو، اب دیکھیے من سے یہاں شرط شروع ہو رہا ہے، من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح، یہ شرط ہو گیا، جزا دیکھیے فانہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، ان آ گیا۔ اسی طرح اس کو آپ ان بھی لکھ سکتے ہیں، مثلا من یزرنی، جو میری زیارت کرے گا فانہ مکرم، تو اس کی اکرام کیا جائے گا، اب ان بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ، کیوں؟ من یزرنی شرط ہے اور فا کے بعد جزا، تو جزا فا جزائیہ کے بعد جو آئے گا اس کو آپ ان دونوں لکھ سکتے ہیں۔ چوتھا اور آخری مقام، اب یہ دیکھیے ویسے تو ہم نے پڑھا تھا کہ قول کے بعد جو آئے گا، قول کے بعد، ٹھیک ہے، تو قول کے بعد جو آئے گا وہ کیا ہوگا؟ ان ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر 3 ایسی باتیں ہیں، جب تینوں باتیں جمع ہو جائیں گی تو اس کو پھر آپ ان دونوں لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی ان جو ہے یہ خبر کے مقام پر ہو، مبتدا قول ہو اور یہ خبر کے مقام پر ہو، ٹھیک ہے، جیسے قولی یہ مبتدا ہے اور ان یہاں پر خبر کے مقام پر ہے، تو ان جو ہے یہ قول کے لیے خبر کے مقام پر ہو۔ نمبر 2 اور جو خبر ہے وہ مکمل وہ قولیہ ہو، جملہ قولیہ ہو، یعنی جو زبان سے نکالی ہوئی بات ہے وہ ہو۔ اور نمبر 3 دونوں کا فاعل بھی ایک ہو، دونوں کا فاعل بھی ایک ہو، 3 باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان جو ہے یہ قول کے لیے خبر ہو اور خبر کے اندر پورا جملہ قولیہ موجود ہو، جو بات کہی گئی ہے وہ ہو، اور مبتدا اور خبر دونوں کا فاعل بھی ایک ہو۔ مثال دیکھیے
قولی انی اشکراللہ، قولی مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے، انی اشکر اللہ خبر ہے، تو پہلی بات تو پائی گئی کہ ان جو ہے یہاں پر قولی کے لیے وہ خبر ہے۔ نمبر 2، خبر میں جملہ قولی ہے کہ نہیں، قولی انی اشکر اللہ، میرا یہ قول کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو یہ اشکر اللہ قول ہے نا، وہ جو جملے زبان سے نکال رہا ہے وہی تو ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اور دونوں کا فاعل بھی ہے کہ قولی میں بھی متکلم ہے فاعل اور اشکر اللہ میں بھی متکلم ہے فاعل، تو ایسی صورت میں آپ اس کو انی بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کو آ جائیے، نطقی انی احمد اللہ، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، انی انی، کلامی انی شاکر صنعی وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اگر جو ہے مبتدا قول نہ ہو، کچھ اور ہو، تو پھر ان پڑھیں گے، جیسے عملی انی ازرع الارض، یہاں ان آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ عملی جو ہے یہ قول نہیں ہے، قولی نطقی کلامی والے الفاظ نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو 4 مقامات ہیں نا، اذا فجائیہ کے بعد، فا جزائیہ کے بعد، جواب قسم میں اور خبر میں لام نہ ہو، اور اسی طرح مبتدا قول کے لیے مبتدا ہو اور جو ہے خبر کے اندر جملہ قولیہ ہو اور دونوں کا فاعل بھی ایک ہو، تو ان سب صورتوں میں انا اور انا دونوں لکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔